अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुशामदीद। खलीज फारस में एक और अमरीकी F-35 तैयारा जो है वो निशाना बन गया है और इसके साथ साथ कतर में एक कार्गो जहाज को भी निशाना बनाए जाने की खबर है। लेकिन असल खबर है अमरीकी बैरिया के हवाले से, जो कि इस वक्त अब नए हुरमस की नाकाबंदी करके बैठी है। और एक मारूफ बरतानवी जरीदा जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने एक स्टोरी फाइल की है और फाइनेंशियल टाइम्स ने इस स्टोरी में इस बात का इंकशाफ किया है कि अब नए हुरमज़ की नाकाबंदी करके बैठने वाली अमरीकी बैरिया इस वक्त खौफज़दा है। और किससे खौफज़दा है ये जानकर तो आप यकीनी तौर पर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अमरीकी फ़ौज को, जो कि अपनी ताकत, अपने साइज़, अपनी टेक्नोलॉजी के एतबार से दुनिया की नंबर 1 सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज समझी जाती है, उसको मच्छर बेड़े का खौफ है मच्छर बेड़े का। और फाइनेंशियल टाइम्स ने ये जो मच्छर बेड़ा और उसका जो खौफ है उसकी तफसीलात को अपनी इस रिपोर्ट में शेयर किया है। ये रिपोर्ट इस बात पर वाज़े तौर पर इशारा करती हुई नज़र आ रही है कि 21वीं सदी की जंग इस वक्त अगर कोई मुल्क लड़ रहा है तो वो ईरान है, क्योंकि ईरान ने इतनी बड़ी जंग जिस गैर रवायती अंदाज में, जिस गैर रवायती हौसले से और जिन गैर रवायती हथियारों से लड़ी है वो अपनी मिसाल आप है। और ये मच्छर बेड़ा भी इसी गैर रवायती जंग की एक मिसाल के तौर पर सामने आ रहा है। ये मच्छर बेड़ा क्या है? अमेरिका इस मच्छर बेड़े से खौफज़दा क्यों है? कतर में क्या हुआ? मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से आज कौन सा नया ऐलान किया गया है? और F-35 जो कि अमेरिका का इस वक्त टॉप लाइन तैयारों में इसका शुमार होता है, स्टेल्थ तैयारा है, 5th जनरेशन तैयारा है, इसको 7700 का हंगामी कोड क्यों जो है वो भेजना पड़ा? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रही है कि इसराइल भी गैर रवायती जंग लड़ रहा है। और उसकी जो गैर रवायती जंग है वो है धौंस, धांधली और झूठ पर मबनी कार्रवाइयों पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो एक मारूफ अमरीकी अखबार है, उसने एक रिपोर्ट को शेयर किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी जो फ़िज़ाई हमले यानी जो जंग है 28 फरवरी 2026 को इसका आगाज़ किया। और उसने ईरान पर हमलों से कबल इराक के मगरबी सहरा, जिसको अंबर सहरा कहा जाता है, उसके इलाके में, इराक के इलाके में एक खुफिया फ़ौजी अड्डा यानी आउटपोस्ट को कायम किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसराइल ने इराकी इलाके के अंदर, इराकी सहरा के अंदर जो अपना खुफिया फ़ौजी अड्डा कायम किया, उसके लिए इराकी हुकूमत से किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं ली गई, बल्कि ये जो अड्डा है इसको कायम भी कर लिया गया, इसको ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल भी किया गया। और यहाँ पर तकरीबन 7 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप को भी कायम किया गया और इस एयर स्ट्रिप को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यानी ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसराइली जंगी तैयारे अंबर के इस खुफिया अड्डे पर और इस एयर स्ट्रिप के ऊपर लैंड करते थे और फिर टेक ऑफ करते थे, और इसको इसराइली जहाज़ों की रीफ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ना सिर्फ ये स्टोरी फाइल की है, बल्कि इस स्टोरी से हम आहंग कुछ सैटेलाइट इमेजेस को भी जारी किया है, जो कि वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक फ़ाल एयर स्ट्रिप के तौर पर इसराइल के ज़ेरे इस्तेमाल रही। बताया गया है कि इस फौजी अड्डे का इंकशाफ एक अरबी बद्दू के ज़रिए हुआ, जो कि इस एरिया में अपनी भेड़ें और ऊँटों को चरा रहा था। उसने इस मुकाम पर जहाँ पर पहले एक झील हुआ करती थी, जो कि बाद में ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हुई हैं, झील इस मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होकर खुश्क हो गई। अब ये जो है इसराइल, इसने ईरान के ख़िलाफ़ हमलों से कबल जब जायज़ा लिया तो उसको ये मुकाम मौजू लगा और उसने
جھیل کا بیڈ یعنی جو اس کا جہاں پر جھیل موجود ہوتی تھی اس کے بیڈ کے اوپر ایک اڈا بنایا اور وہاں پر جناب ایک ایئر سٹرپ کو بھی تیار کیا خفیہ طریقے سے. جب یہ جو عراقی یہ جو تھا بھیڑ چلانے والا, اس نے جب یہاں پر ہیلی کاپٹرز کی لینڈنگ اور ہیلی کاپٹرز کو اڑتے دیکھا تو اس نے قریبی ایک جو فوجی مرکز تھا عراقی افواج کا, وہاں پر جا کر اس مشکوک ایکٹیویٹی کی اطلاع دی. عراقی فوج نے جب اس جگہ کا وزٹ کیا تو وہاں پر جو اسرائیلی فوجی موجود تھے, وہاں پر جو ان کے گن شپ اور لڑاکا طیارے موجود تھے, ان کی جانب سے عراقی فوج کے اوپر اٹیک کیا گیا, جس کے نتیجے میں 2 عراقی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے. اور اس کے بعد عراق نے اس معاملے کو امریکہ اور اقوام متحدہ کے سامنے اٹھایا. عراق کی جانب سے اقوام متحدہ کو یہ درخواست دی گئی کہ جناب ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں, پہلے امریکہ نے آ کر ہم پر قبضہ کر لیا, اب اسرائیل نے ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے یہاں پر یہ جو خفیہ ایئر سٹرپ ہے یہ تیار کر لی, اور عراقی اس ایئر سٹرپ سے پروازیں کر کے جنگی جہازوں نے جا کر جناب ایران کے اوپر بمباری کی ہے. اقوام متحدہ نے تو خیر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا, البتہ امریکہ نے بھی عراق کی یہ جو درخواست تھی اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا, اور امریکہ کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ جناب اسرائیل نے اس ایئر سٹرپ کی تیاری کے لیے ہم سے کسی طرح کا کوئی رابطہ کیا, نہ ہی یہ ایئر سٹرپ ہماری اجازت کے ساتھ بنی ہے. البتہ یہ جو ایئر سٹرپ والا واقعہ ہے اس کے بعد گارڈین کی بھی ایک سٹوری سامنے آئی ہے. گارڈین نے اپنی سٹوری میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بھی اس وقت شدید سردموری ہے, اور دونوں کے درمیان اختلافات اس وقت بہت زیادہ شدید ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کچھ ایسی کارروائیاں تو یقینی طور پر کر رہا ہے جس سے وہ ایون امریکہ کو بھی آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھ رہا, اور یہ انفیکٹ جو اسرائیلی حکومت یا امریکہ میں موجود یہودی لابی ہے یہ محض اس کی شے پر ہے, اور اسرائیل جتنی من مانیاں کر رہا ہے وہ انفیکٹ اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ حالات اب شاید امریکہ اور اسرائیل دونوں کے درمیان بھی درست نہیں ہے. اب ایسی بیک گراؤنڈ کے اندر اگر مچھر بیڑا سامنے آ جائے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی کیا صورتحال ہوگی. یعنی جن کے لیے وہ اس جنگ میں کودا وہ اس کو جوتے کی نوک پر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہ ان کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جن ممالک کی سیکیورٹی کا دعویٰ کیا گیا ہے, وعدہ کیا گیا ہے, بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز وہاں سے سمیٹے گئے ہیں, ان ممالک کا دفاع امریکہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو امریکہ انفیکٹ اس وقت بہت ہی زیادہ عجیب و غریب سچویشن میں پھنس چکا ہے, اور اس کی عکاسی فائنینشل ٹائمز کی اس رپورٹ میں ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا. فائنینشل ٹائمز نے جو سٹوری شائع کی ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایران نے یہ جنگ غیر روایتی انداز میں لڑی ہے, اور یہ مچھر بیڑا بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایران کی جانب سے غیر روایتی بحری حکمت عملی اپنائی گئی ہے, اور اس میں ہزاروں چھوٹی تیز رفتار حملہ آور کشتیاں جن کو فاسٹ اٹیک بوٹس کہا گیا ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق یہ جو چھوٹی یا سمارٹ بوٹس ہیں, اٹیک بوٹس, ان کی رفتار 40 سے 60 جو ناٹیکل مائلز ہیں وہ ہوتی ہے, اور ان بوٹس کے اندر مشین گن, راکٹس, اینٹی شپ میزائلز اور بارودی سرنگیں لے جانے کی صلاحیت ہے. بڑی جنگی جہازوں کے مقابلے میں یہ جو چھوٹی جنگی کشتیاں ہیں یہ کم لاگت, آسان چھپنے کے لیے ان میں صلاحیت ہوتی ہے, اور یہ بڑے جہازوں کے خلاف بڑی تعداد میں استعمال بھی کی جا سکتی ہے. یہ بھی انفیکٹ ڈرون سوارمز کی طرح سوارمز ہیں جن کو بحریہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی جب ایک ساتھ بڑی تعداد میں یہ جو مچھر بیڑا ہے
یہ اٹیک کرتا ہے بڑے جنگی جہاز جس میں ڈسٹرائرز یا بیری بیڑے شامل ہوتے ہیں، تو یہ مچھروں کے ایک جھنڈ کی طرح درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈسٹرائرز یا یہ جو طیارہ بردار جہاز ہیں، ان کے اپنے جو ڈیفنس سسٹم جس کو ایجس کہا جاتا ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں مچھروں کے جھنڈ کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اور وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس بوٹ کو نشانہ بنانا ہے، اور اسی دوران ان بوٹس سے بڑی تعداد کے اندر راکٹس اور اینٹی شپ میزائلز کو فائر کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو نقصانات ہیں اس کی شرح میں اضافہ ہونا جو ہے وہ طے ہے۔ حالیہ تناؤ جو کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان موجود ہے، یہاں پر IRGC نے فائنینشیل ٹائمز کے مطابق کشم جزیرے کے قریب 85 سے زائد کشتیوں کا ایک بیڑا جمع کیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں یہ جو چھوٹی کشتیاں ہیں، ان کا جو جھنڈ وہاں پر جمع ہے، اس کا پھیلاؤ تقریباً 22 کلومیٹر رقبے تک پھیلا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ روایتی ایرانی نیوی کے بڑے جہازوں کو امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں نقصان پہنچا ہے، مگر اب IRGC کا مچھر بیڑا زیادہ فعال اور امریکی بحریہ کے لیے خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ عالمی تیل کی 20% سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، میں ہونے والی شپنگ کو ہراساں کرنے اور بڑی طاقتیں خاص طور پر امریکہ کو روکنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور یہی وہ ٹیکٹس ہیں جس کی بنیاد پر امریکہ کے لیے یا امریکی بحریہ کے لیے یہ مچھر بیڑا اس وقت بہت زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چند ان میں سے ایسی کشتیاں بھی ہیں جن میں 4 سے 5 آپریٹرز کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جبکہ کچھ مکمل طور پر خودکار ہیں اور ان کے اندر نیویگیشن کے سسٹمز بھی ڈپلوائے کیے گئے ہیں۔ تو انفیکٹ یہ جو آپریشنل حکمت عملی ہے ایران کی، یہ یقینی طور پر ایک جانب غیر روایتی ہے، لیکن یہ اتنی ہی خطرناک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کو 21ویں صدی کی سب سے زیادہ غیر روایتی لڑائی کے اندر اس کو شمار کر رہا ہوں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت اس بیڑے کو ایران کی نیوی کی بیک بون تصور کیا جا رہا ہے، اور اس بات کی اطلاعات ہیں کہ ایران کے پاس اس طرح کی سینکڑوں بیڑے موجود ہیں، اور وہ اس کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اب ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب آج متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں، اور 2 ڈرونز جو کہ متحدہ عرب امارات پر حملے کے لیے آ رہے تھے، ان 2 ڈرونز کو متحدہ عرب امارات کے میزائل ڈیفنس سسٹم سے جو ہے ان کو نشانہ بنا کر ان کو انٹرسپٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر میں ایک متحدہ عرب امارات سے آنے والے جو ایک ان کا تجارتی جہاز تھا، اس کے اوپر بھی نامعلوم پروجیکٹائل یعنی ڈرون سے اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ قطر کے دارالحکومت دوحہ سے 23 ناٹیکل میل دور تقریباً 43 کلومیٹر شمال مشرق میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بھی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات سے آنے والے اس تجارتی شپ کو بھی ایران کی طرف سے فائر کیے جانے والے ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر کی وزارت دفاع نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ڈرون نے ابوظہبی سے آنے والے کمرشل کارگو جہاز پر حملہ کیا ہے، جو کہ مساعد ایئرپورٹ کی جانب جا رہا تھا۔ اس حملے سے یہ جو تجارتی شپ ہے اس میں آگ لگ گئی، تاہم اب اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک F-35 طیارہ جو کہ خلیج فارس پر پرواز کر رہا تھا، وہ کسی خرابی سے یا ایران کی جانب سے الیکٹرانک وارفیئر کا شکار ہوا، جس کی بنیاد پر اس کے رابطے منقطع ہو گئے۔ الیکٹرانک وارفیئر کا نشانہ بننے کے بعد اس طیارے میں موجود بھی جو ایمرجنسی کا آٹو جنریٹڈ سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا،
اور اس کے نتیجے میں یہ 7700 کا ہنگامی میسج جو ہے وہ جاری کیا گیا. بتایا گیا ہے کہ یہ جو طیارہ تھا اس کے اوپر جب یہ الیکٹرانک سگنل جیمنگ کا اٹیک کیا گیا تو اس کے جو ریڈارز یا اس کے جو ٹرانسپونڈرز تھے وہ بھی آف ہو گئے, اور بعد ازاں خبر یہ آئی ہے سامنے کہ اس F-35 نے اپنی جو الٹیٹیوڈ تھا اس کو کم کیا, یعنی اونچائی کو کم کیا, اور اونچائی کم کرنے کے بعد یہ خلیج فارس سے نکلا ہے, اور بعد ازاں یہ متحدہ عرب امارات کی الزفرہ ایئر بیس پر یہ طیارہ جو ہے یہ لینڈ کر گیا ہے. سینٹ کام کی جانب سے ابھی تک اس طیارے کے حوالے سے کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی, جبکہ تسنیم نیوز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ F-35 طیارہ بھی جو ہے وہ گرایا گیا ہے ایران کی جانب سے. لیکن جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. البتہ جو صورتحال ہے اس وقت بھی آبنائے ہرمز میں وہ کشیدہ ہے. IRGC کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر ایران کے تجارتی جہازوں کو امریکن نیوی کی جانب سے روکا گیا تو اب ایران اس کو اقدام جنگ تصور کرے گا, اور وہ خلیج فارس میں موجود امریکی بحریہ کو نشانہ بنائے گا. اور ان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آنے کے بعد جو کشیدگی ہے اس میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کس سمت میں آگے بڑھے گا. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.